बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अडयाला जेल से खबर ये है कि 6 लोग इमरान खान को अडयाला जेल मिलने गए, जिनमें रऊफ़ हसन थे, शिबली फराज हैं, इंतज़ार पंजोता हैं, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हैं, खालिद खुर्शीद, सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं और सलमान आफ्ताब इस ग्रुप में शामिल थे जिसने इमरान खान से मुलाकात की। इससे पहले अली अमीन गंडापुर मुतअद्दिद दरख्वास्त कर चुके कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अली अमीन गंडापुर ऐसे वक्त में इमरान खान से मिलने के लिए जेल गए जब वफाक और केपी के दरमियान इस वक्त महाजराई हो रही है और जो धमकी अली अमीन गंडापुर की तरफ से बिजली बंद करने के हवाले से दी गई, इसके बावजूद मामलात वहीं के वहीं खड़े हैं और अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आपको अली अमीन गंडापुर की मुलाकात ना होने को इस तनाजुर में भी देखना है कि इससे पहले अली अमीन गंडापुर ये कह चुके कि उनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं और अगर कोई बात करेगा तो वो मैं हूँगा, उन्होंने ये ख़ुद कहा। और वो पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, इमरान खान की तरफ से और फिर इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो पैगाम रसानी होती रही, उसमें उन्होंने किरदार अदा भी किया। और जो मैंडेट था खान साहब की तरफ से शिबली फराज अली अमीन गंडापुर को ये दिया गया और उसके बाद ये सिचुएशन व्यूअर्स डेवलप हुई है। अगर कोई ये समझता है कि खान साहब किसी मुज़ाकरात के ज़रिए बाहर आ जाएंगे तो शायद अब ये मुमकिन नहीं रहा, और ऐसा लग रहा है कि खान साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो किसी मुज़ाकरात या फिर जो ब्रेक थ्रू अली अमीन गंडापुर के ज़रिए या शिबली फराज के ज़रिए जो उम्मीद की गई थी, इसके ज़रिए बाहर नहीं आएंगे, बल्कि अदालतों में अपने मुकदमात को लड़ेंगे, क्योंकि शराइत इतनी सख्त थी कि जिनके ऊपर अमल करना शायद इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं था। वो कुर्बानियाँ जो इमरान खान ने दी, अगर वो किसी की बात को मान लेते, मुआहदे पर अमल दरामद होता, खान साहब उनकी टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलग कर लेते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त जुल्म की दास्तानें हमने देखी, इन दास्तानों को भूल जाते तो शायद उनको जेल से आने के लिए फैसिलिटेट किया जा सकता था। लेकिन खान साहब ने ये असूली फ़ैसला किया जो कि दुरुस्त है, और कौम इस फ़ैसले के साथ खड़ी है कि जितने भी आपके ऊपर मुकदमात बनाए गए, ये मुकदमात अपनी मौत खुद मरेंगे और अदालतों के ज़रिए इमरान खान अपने इन मुकदमात का दिफा करेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान की अदालतों में जो इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है, ये इमरान खान के मुकदमात और फॉर्म 47 वाली हुकूमत के लिए बहुत ही अहम है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत के जो केसेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर लगे हुए हैं, उनकी तादाद 300 से ज़ायद है। अब आप जस्ट इमेजिन करें, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के और फिर वफाक, अगर ट्राइब्यूनल्स फॉर्म 47 वाली हुकूमत के फ़ैसलों को रिवर्स करें और उनका जो वजूद है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत, जिसे नंबर्स ऊपर नीचे करके बनाया गया, ट्राइब्यूनल्स के अगर फ़ैसले आ गए तो फिर यह हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। अब खान साहब की जो मुलाकात थी, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हुई। एक तो बुशरा बीबी की बेटी जी मुबशरा मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची हैं, और इससे पहले होता ही रहा है कि जो भी इमरान खान से मुलाकात करके आता है वो मीडिया से इंटरेक्शन करता है, लेकिन इस दफ़ा किसी ने बात नहीं की और लोग जो हैं वो अपने अपने घर चले गए। हाँ, हुआ ये ज़रूर है कि रऊफ़ हसन ने इसके बाद एक पैगाम जारी किया और वो एहसन इकबाल के हवाले से था, और उमर अयूब साहब की जो जो अपोजिशन लीडर हैं पार्लिमान के अंदर, उन्होंने तकरीर भी की, लेकिन रऊफ़ हसन के अलावा किसी ने कोई बयान जारी नहीं किया। और ये जो जजेस की तैनाती का मामला है ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर, अगर फ़ैसले मेरिट पर होते और जस्टिस शहजाद मलिक साहब पंजाब में रहते तो हालात बदल जाने थे। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम अदलिया की तरफ देख रही है। ये रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्राइब्यूनल्स के जजेस की तादाद क्या है, इनमें केसेस कितने चल रहे हैं, और फॉर्म 47 वाली हुकूमत के अगर इसमें से 50% भी नताइज इनके ख़िलाफ़ आ गए तो ये हुकूमत तो गई। अब फाफर ने जी एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 23 में से 17 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फाल हैं।
23 الیکشن ٹریبونلز میں سے 377 انتخابی درخواستیں دائر کی گئی۔ الیکشن ٹریبونلز میں 47% درخواست گزار پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں۔ سنی اتحاد کونسل والے گئے کہ جناب فارم 45 والی حکومت ہمیں بنا کر دیں، یہ فارم 47 والی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور جسٹ امیجن کریں کہ 46% اس میں سے اگر 36% بھی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں انہیں قبول کر لیا گیا تو نتائج کس حد تک تبدیل ہو جائیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن اور ٹریبونلز نے درخواستوں اور اضافی درخواستوں کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ اسے فافن نے کاز لسٹ پر انحصار کیا، جبکہ فافن کو صرف 171 پٹیشنز کی سرٹیفائیڈ کاپیز دی گئی۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے۔ الیکشن کمیشن جب بھی اپنی سیٹ سے اترے گا نا، اور حکومت کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، آپ کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، خدا کے لیے اس شخصیت کا ضرور احتساب کیجیے گا، کیونکہ اس نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ جو گھنونا کھیل کھیلا اور جس طرح سے شب خون مارا جا رہا ہے، اور آج بھی یہ قتل جمہوریت کا کرنے میں یہ صاحب جو ہیں وہ آگے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر سرٹیفائیڈ کاپیز آپ نہیں دیتے تو کیوں نہیں دے رہے؟ الجزیرہ کی کچھ دن پہلے رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے جتنے ووٹ حاصل کیے اتنے حلقے میں کل ووٹوں کی تعداد نہیں تھی، یعنی آپ کے ووٹ جو آپ نے سیکیور کیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر، اس حلقے کے ووٹرز کی تعداد، کل ووٹرز کی تعداد اس سے کم تھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر ایک دم سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر سلطان صاحب، آپ اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر گزاریں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی پاکستان میں حالات بدلے آپ کا احتساب ہونا لازمی ہے، اور آرٹیکل 6 کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے پاکستان کی جمہوریت کے خلاف یہ بغاوت کی ہے۔ آپ کسی کو سرٹیفائیڈ کاپی کیوں نہیں دیتے؟ آپ سے سوال کیا جائے، آپ اس سوال کا جواب بھی نہیں دیتے۔ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک عمران خان کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کا کیا ہوا ہے، جو پاکستان کی روز توہین آپ کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کی روز توہین کرتے ہیں۔ کیا آپ کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر ویورز ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کے 50 اور صوبائی اسمبلیوں کے 121 نتائج چیلنج ہوئے۔ الیکشن پٹیشن میں سے 47% پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اور 13% جے یو آئی کے امیدوار کی ہیں۔ ٹریبونلز میں 9% پیپلز پارٹی، 8% مسلم لیگ نون، 7% آزاد اور 4% جی ڈی اے، جبکہ جماعت اسلامی، اے این پی اور نیشنل پارٹی کی 2% درخواستیں ہیں۔ اچھا، مجھے اب یہ حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ ٹریبونلز میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے گئی، اور پھر مسلم لیگ نون 8%۔ جناب، آپ لوگ تو اس نظام کے بینیفیشریز ہیں۔ بلاول نے شہباز شریف سے ملاقات کی بند کمرے میں، پاکستان کی عوام کے نام کے اوپر سودے بازی جس وقت ہو رہی ہے، اور بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی بینیفیشری اس نظام کی۔ آپ لوگ اگر کہیں الیکشن کمیشن میں درخواستیں دائر کریں گے تو آپ سے یہ ضرور سوال کیا جائے گا کہ بینیفیشری آپ، حکومت میں تمام آئینی عہدے آپ کو ملے، مرکز میں شہباز شریف کی حکومت اور پنجاب کے اندر بھتیجی کی حکومت، تو کس طرح سے آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے، الیکشن کمیشنر نے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ یعنی یہ جوک آف دا سینچری ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن ٹریبونلز میں چلی گئی ہے اپنے خلاف ہونے والی جو انتخابات کے نتائج تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک زیادتی، ان کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی، اور اس زیادتی کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ جواب دے۔ اچھا جی، اب رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں تمام درخواستیں پی ٹی آئی کی ہیں، پنجاب میں 72%، سندھ میں 49% اور بلوچستان میں 6% درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پنجاب جی بڑا اہم ہے۔ خان صاحب نے جو غصہ دکھایا اپنے قائدین کے اوپر، وہ بھی پنجاب کے حوالے سے تھا۔ پنجاب کے اندر زبردست قسم کی ریگنگ کی گئی۔ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو، پنجاب میں اگر اس کی حکومت نہیں ہوگی تو مرکز میں اس کی حکومت انتہائی کمزور ہوگی۔ یہی معاملہ تھا جب پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے، اور مرکز میں آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی تھی، تو وہ چل نہیں سکی، کیونکہ بہت سارے معاملات کے اندر مرکز کو پنجاب پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اب پنجاب کے اندر بہت سارے مسائل کا حل اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ اگر پنجاب کے عوام کو ریلیف نہ ملا
تو مرکز میں ان کی حکومت نہیں چل سکے گی، اور پھر یہ بیٹی کا پہلا ٹینیور ہے، اور نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹینیور کو ہمیشہ کے لیے یعنی سدا بہار بنایا جائے، اور اس کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، اور یہ بہت ہی اہم، اس رپورٹ سے ایک سوال جو پیدا ہوا، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ اس فگرز کو ذرا غور سے دیکھیں تو 70% سے زیادہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو جے یو آئی اس کے اندر دوسرے نمبر پر ہے، جنہیں الیکشن کے نتائج سے ایک ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، اور انہوں نے ان ریزرویشنز کا اظہار اپنے جلسوں کے اندر کیا بھی۔ جسٹ امیجن کریں کہ اگر یہ تمام فورسز اکٹھی ہو جائیں، اور جو ہوں گی ایک نہ ایک دن، اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا، اور اس حکومت کے پاس پاکستان کی عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ رپورٹ کے اس تناظر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو پاکستان کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں وہ کس قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اعلی کار کون بنا ہوا ہے اس وقت؟ الیکشن کمشنر سکندر سلطان۔ پھر میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل طاہر صدیق شاہ کو محمد اکرم کی جگہ اضافی چارج، جو اضافی ذمہ داریاں وہ سونپ دی گئی ہیں۔ عمران خان کی سیکیورٹی سپرویژن پر تعینات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہ کیوں ایک دم سے ہوا؟ اس سے پہلے بھی ایک تبدیلی ہوئی ہے، آنن فانن ان کو چینج کیا گیا، اس کے اوپر بھی کنسرنس تو ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر ہوتا ہی ہے کہ آپ کو ایک خاص وقت کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ تبدیلی آپ کو کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ کہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے دینا۔ اگر کوئی سیٹل ڈاؤن ہو جائے، اظہار ہمدردی جاگ ہی جاتا ہے نا، اور جب اظہار ہمدردی جاگے گا تو پھر جنہوں نے نگرانی پہ آپ کو لگایا ہوا ہے ان کا سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے تبدیلی کر دی جاتی ہے، گارڈز کی تبدیلی ہوتی ہے، سپرنٹینڈنٹ جو انچارج ہے اس کی تبدیلی ہو رہی ہے، اسی لیے کہ کوئی سیٹل ڈاؤن نہ ہو اور عمران خان کے ساتھ اظہار ہمدردی کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ رؤوف حسن صاحب خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے، اور انہوں نے باہر آ کر ایک بیان جاری کیا، اور یہ خاص احسن اقبال کی پریس کانفرنس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا بیان تھا، کیونکہ یہ رؤوف حسن ترجمان ہے پی ٹی آئی کے، تو اسے پاکستان تحریک انصاف کا بیان سمجھا جائے۔ رؤوف حسن کی طرف سے جو الفاظ کا چناؤ کیا گیا وہ بہت ہی تیز ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک غصہ ہے احسن اقبال کا، اور کیا الفاظ استعمال کیے گئے۔ میں کچھ نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اندھی وحشت اور ننگی بغیرتی کا اتحاد پاکستان کے لیے وبال بنتا جا رہا ہے۔ ملک تباہی کے ذمہ دار مینڈیٹ چور جنگل راج کی گود میں بیٹھ کر ملک کو تباہ کر رہے ہیں، جبکہ جنگل راج کسی احمق اعظم کی بیہودہ خواہشات پوری کرنے کے چکر میں 24 کروڑ کی ایٹمی ریاست کے مستقبل میں تاریکیاں طاری کرنے میں مصروف ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک بد اخلاق، جھوٹا، دغاباز فراڈیا کابینہ میں بھرتی کر کے ان کی صداؤں کے شور میں اپنے باطن کا خوف چھپانے کی کوششیں جاری ہیں۔ مہذب جمہوری دنیا میں مینڈیٹ سے محروم کرداروں کو ایوانوں کے پاس تک بھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مجرموں، بدماشوں کو پاکستان کے مستقبل سے سنگین کھلواڑ کرنے کی اجازت دے کر جنگل راج ان کے جرائم چھپانے کے لیے میڈیا پر پابندیاں لگواتا ہے اور اربوں کے جھوٹے اشتہارات چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چین کی جانب سے پاکستان سے تعلقات کی درجہ بندی پر نظر ثانی کی تشویشناک خبریں۔ پچھلے 2 سال سے ملک میں سجائے گئے بندوبست کے چہرے پر تماچا اور جنگل راج کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب 2 سال سے ملک میں سجائے گئے بندوبست کے چہرے پر تماچا، اوبیسلی پی ڈی ایم کا انہوں نے ذکر کیا، اور الفاظ کا جو چناؤ ہے ان کا بہت ہی سخت ہے۔ پھر اس کے بعد فارم 47 جیسی ذلت گلے میں لٹکا کر اقتدار کا حصہ بننے والا گھٹیا انسان خرافات بکنے کی بجائے قوم کو پاک چین تعلقات کے حوالے سے سرد مہری کے تاثرات کے اسباب سے آگاہ کرے۔ دیکھیں جی، جہاں تک میں نے کل بھی یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ کہی کہ پاک چین جو تعلقات ہیں نا، یہ تعلقات اگر ڈپلومیٹ کہتا ہے کہ ہائیسٹ پرائیورٹی سے پرائیورٹی پر آگے، تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے جوڑ دیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور کہیں کہ سب اچھا ہے۔ آپ کو جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، جو ڈپلومیٹ نے لکھا، آپ انہیں پکڑیں، ان کو لیٹر جاری کریں اور پوچھیں ان سے کہ بھائی جان، یہ آپ نے جو باتیں لکھی ہیں، آپ کیوں پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے حوالے سے ایسی باتیں لکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی عدالتیں انصاف آپ کو دیں گی۔ آپ جائیں اور امریکہ کی عدالت، جس طرح آپ امریکہ کی دوستی پر یقین رکھتے ہیں،
جس طرح آپ امریکہ کی حمایت کرتے ہیں، جس طرح آپ یہ کہتے رہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کر دیے، آپ امریکہ کی عدالتوں پر یقین رکھیں اور امریکہ آپ کو انصاف ضرور دے گا اگر آپ ڈپلومیٹ کو عدالت میں لے کر چلے جائیں، لیکن ویورز کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو بجٹ ہے نا، یہ عام آدمی کے لیے نہیں تھا، یہ صرف IMF کے لیے تھا۔ اور میں بہت مہینوں سے آپ کو اکنامک ہیڈونڈز کی کہانیاں جو سنا رہا ہوں کہ اب ملکوں میں، یعنی یہ جو نئی وارفیئر آئی اور ایسی اکانومیز جنہیں آپ، ایسے ممالک جنہیں آپ گرا نہیں سکتے بندوق کے زور کے اوپر اور پھر وہاں پر فوجیں اتار کر، ان کے لیے آپ نے ایک نیا طریقہ نکالا، اکنامک ہٹ مین۔ اکنامک ہٹ مین IMF میں ڈپیوٹ ہوگا، اکنامک ہٹ مین دنیا کے بڑے بڑے ایسے اداروں میں ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے جو آپ کی فائنینشیل پالیسیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور فائنینسز جب کنٹرول ہو جائے نا، گلے پر کسی اور کو آپ بٹھا دیں تو پھر آپ کی ساری جو اٹانومی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی پاکستان کے ساتھ ہوا۔ اب پاکستان میں فوجیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، لیکن اکنامک ہٹ مینز آپ نے اتارے اور وہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے یہ تصور کیا کہ پاکستان امریکہ کو یہ کہے کہ جناب آپ اپنی عوام پر اتنا ٹیکس لگائیں گے؟ لیکن امریکہ IMF کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کی عوام پر کتنا ٹیکس لگایا جائے گا۔ یہ غضب خدا کا کہ ایک عام آدمی 3 مرلے کا مکان بھی اب نہیں خرید سکے گا، چونکہ آپ نے ٹیکس کے نام پر پاکستان کی عوام سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔ خیر، یہ جو چیزیں ہیں یہ چیلنج ہوں گی پاکستان کی عدالتوں میں، لیکن اب یہ اکنامک ہٹ مینز کیا کر رہے ہیں، اور یہی بات جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جی، اور اس میں انہوں نے خطاب کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ بجٹ کی کہانی ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوئی، اور یہ کہانی کہاں ختم ہوتی ہے؟ بوٹ کو عزت دو۔ 2024 کے انتخابات میں ہم لوگ مہم نہیں چلا سکے، ہم پر وحشیانہ قسم کا تشدد کیا گیا، لوگوں پر قتل، اقدام قتل، اغوا کے کیسز تک جو ہیں وہ درج کیے گئے، دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے، ہمارا انتخابی نشان ہم سے چھین لیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں پھینکا گیا۔ اگر لوگوں کی کوئی ترجمانی کرتا ہے تو عمران خان کرتے ہیں۔ بجٹ کہانی کا اختتام بوٹ کو عزت دو پر ہوا۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک اصطلاح یوز کی ہے، اور ڈڈو بجٹ، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ہم مینڈک کو دیسی زبان میں ڈڈو کہتے ہیں، اور یہ بجٹ ڈڈو بجٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور میٹھی چھری کے ساتھ قوم کو ذبح کیا گیا۔ بجٹ اکنامک ہٹ مین کے ذریعے بنایا گیا جو ملک کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو قربانی کی عید ہے نا جی، اس پر قربانی پاکستان کی عوام کی بھی ہوئی ہے، اور یہ قربانی IMF کے ساتھ مل کر کی گئی، یعنی عوام کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا۔ اور میں ویورز آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ خان صاحب نے نا یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی سے جو ٹیبل پر لوگ مذاکرات کر رہے تھے نا، یہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات نہ ہونا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس پہ میں آگے چل کے ایک اگلی دوپہر کو ویڈیو بھی کروں گا کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات نہ ہونا یہ سب سے بڑا سگنل ہے کہ جو شرائط عمران خان کے سامنے ٹیبل پر رکھی گئی، خان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ خان صاحب پاکستان کے لیے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جو قربانیاں عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر دی، وہ نواز شریف اور نواز شریف کا خاندان نہیں دے سکتا تھا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ حسن اور حسین کو جیل میں ڈالا گیا، میرے پاس وہ جو فرائی پین سے میں کپڑے استری کرتی تھی، سر یہ باتیں ہی ہیں۔ اصل قربانی عمران خان اس قوم کے لیے دے رہا ہے، اور وہ ملک سے نہ بھاگا، وہ کھڑا رہا۔ تاریخ جب لکھی جائے گی، عمران خان کے نام سے تاریخ پاکستان کی شروع ہوگی، اور عمران خان کے نام سے ختم ہوگی کہ ہاں کوئی غیور لیڈر آیا، نڈر لیڈر آیا جس نے پاکستان کی قوم کو اس کی اصل پہچان دی۔ یار ہم تو اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے، ہم پاکستان کے اندر جو ہمارے حکومت کی کابینہ ہے، ہماری جو حکومتیں ہیں، وہ ہم امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ ہم تو خیر کرکٹ میچ بھی امریکہ سے ہار جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے اصل میں ہوا کیا، اس کے اوپر بھی کبھی نہ کبھی انکوائری ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں ویورز، اب شہباز اور بلاول کی جو ملاقات ہوئی ہے نا، دیکھیں کر کیا رہے ہیں، یہ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کر باہر اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو کہتے ہیں کہ پہ جاؤ، اور وہ بیانات شروع کر دیتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں شہباز شریف صاحب کو ہم ڈالیں گے، اور دھمکی دیتے ہیں۔ اور بلاول نے کمرے میں بیٹھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یقین دہانی کرا دی ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ مسئلہ صرف کرسیوں کا تھا، کابینہ میں ایکسٹینشن کا تھا،
پنجاب کے اندر انہیں شیئر چاہیے تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پنجاب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سونے کی چڑیا ان کے لیے ہے، کیونکہ پنجاب میں اگر آپ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرتے ہیں، مرکز میں آپ کو اپنی حکومت بنانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس جو پریزنٹ ٹائم ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ اپرچونٹی تھی، مرکز میں آپ اتحادی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ڈیمانڈ کر سکتے تھے، اور اب ان ڈیمانڈز کے اوپر باقاعدہ طور پر کام ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جسے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ ایک ہائبرڈ رابری ہے جو پاکستان کی عوام کے ساتھ کی گئی، اور ٹیکس کے نام پر پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی ایک طرح سے حمایت کی ہے، کیونکہ انہیں بھی یہ بات معلوم تھی کہ جو بجٹ میں نے پیش کیا، اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ ہوئی تو پھر شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور یہ اس حکومت کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو۔ اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی تعریفیں شروع کر دی ہیں، اور سندھ کے بہت سارے پروجیکٹس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ میں ویورز اگلی ویڈیو میں آپ سے تفصیل کے ساتھ عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور جیل میں کیوں نہیں گئے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا پیغام دیا گیا، اس کی مکمل کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔